EXL स्टोरीज के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों पेश खिदमत है फ़िरऔन सिफत कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसके राइटर हैं मलक सफदर हयात। मैंने तसल्ली आमीज़ लहजे में कहा, अक्कू इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दो कि चौधरियों की दौलत और ताकत रात को दिन और दिन को रात साबित कर सकती है। मैं थानेदार हूँ, जरा दूसरी किस्म का। मेरा थाना कभी किसी चौधरी की जागीर नहीं बन सका। मैंने बड़े बड़े तुरम खान चौधरियों की कलगियाँ टेढ़ी की हैं। याद रखो, मेरे थाने में सिर्फ इंसाफ होता है। अगर तुम कसूरवार नहीं तो चौधरियों की ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, और अगर वाकई ये साबित हो गया कि तुमने छुरे की मदद से चौधरियों की हवेली में दाखिल होकर बड़े चौधरी हुक्मदाद को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो समझ लो अक़दाम कत्ल में मैं तुम्हें सीधा जेल पहुंचा दूंगा। समझ गए ना? मैंने महसूस किया उसके चेहरे की रौनक बहाल होती जा रही थी। मेरी हौसला अफजा बातों ने उसे तक़वियत बख्शी थी। वो पुरजोश लहजे में बोला, अगर ये बात साबित हो जाए कि मैं कसूरवार हूँ तो आप बेशक मुझे फांसी पर भी चढ़ा दें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। लेकिन चौधरियों के खुद साख्ता गवाहों के बयानात की रोशनी में आप हक़ाइक़ से किस तरह पर्दा उठाएंगे? मैंने कहा, जब नीलो तुम्हारे हक़ में गवाही देगी तो बाकी तमाम शहादतें बातिल हो जाएंगी। वो मेरे कदमों में गिर गया और मिन्नत अमीज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, खुदा के वास्ते नीलो को इस मामले में मुलव्वस ना करें। उसकी रसवाई पर मैं अपनी मौत को तरजीह दूंगा। एक हवालदार ने खींच कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। मैंने देखा अक्कू की आंखों में नमी तैर रही थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, अक्कू, मेरे ख्याल में नीलो की एक गवाही तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी थी। एक लम्हे के पुरतफक्कर तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। मेरे पास सच और झूठ को जांचने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारा ताअवुन बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे किस किस्म का ताअवुन चाहते हैं जनाब? सच्चाई का इजहार। मैं सच बोलते हुए ज़रा नहीं घबराता। क्या तुम चौधरियों के खिलाफ भी सच बोलने की हिम्मत रखते हो? वो बोला, सच्चा इंसान बहुत ताकतवर होता है जनाब। पहले मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरे बाप दादा और उनके बाप दादा चौधरियों के ग़ुलाम रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनकी बात पर गर्दन झुकाने वाले। लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि जब तक हमारी गर्दनें झुकी रहेंगी, हम चौधरियों के जुल्म सितम का निशाना बनते रहेंगे। मेरी आंखों पर बांधी हुई गफलत अमीज़ गुलाफी पट्टी खुल चुकी है जनाब। शायद ये नीलो की मोहब्बत का इजाज़ है। मैंने कहा, अगर तुम वाकई बेकसूर साबित हुए तो इसका मतलब यही होगा कि चौधरियों ने नीलो वाले मामले की खातर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तुम्हारे बाद वो तुम्हारे घर वालों के भी दुश्मन हो जाएंगे। उन्होंने दुश्मनी में पहले कौन सी कसर छोड़ी है? वो शिकस्ता लहजे में बोला, हम घर से बेघर हो चुके हैं। हमारा ख़ानदानी मकान बड़े चौधरी ने औने पौने खरीद लिया है। हम इस मकान को बेचने के हक़ में नहीं थे, लेकिन हमारे इनकार पर हमारी ज़मीन में खड़ी फसल को खाकिस्तर कर दिया गया। हमारे मवेशी हराम मौत मारे गए, और ये सब जुल्म चौधरी हुक्मदाद की इमाम पर किए गए। अब वो मेरी जान के दर पे हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए उनके आगे ना तो झुकूंगा और ना ही राह फरार इख्तियार करूंगा, बल्कि मैंने डट कर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। जुल्म के खिलाफ जहाद करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। अगर कानून का ताअवुन मुझे हासिल हो जाए तो मेरी हिम्मत और हौसला दो चंद हो सकता है। कानून ने हमेशा बेगुनाहों का साथ दिया है। मैंने कहा, मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। अक्कू ने नरम लहजे में कहा, आपसे पहले इस थाने में जो भी थानेदार आया वो चौधरियों के गुण भी गाता रहा। किसी ने चौधरियों की ज़्यादतियों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके जुल्म किसी को नजर आए। देखो बरखुरदार, मैंने संजीदा लहजे में उसे मुखातब किया, कानून की कोई भी कार्रवाई करने के लिए किसी मुद्दई या फरियादी की ज़रूरत होती है। मेरे इल्म के मुताबिक इस गांव के लोग खुदा से ज़्यादा चौधरी हाकम से डरते हैं। जब कोई शख्स जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, कानून उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला, अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पैदा हो गया है। मैं चौधरियों के जुल्म व सितम के खिलाफ फरियाद करता हूँ। दूसरे अफराद तो रहे एक तरफ, मैं सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र करता हूँ और कानून से ताअवुन की अपील करता हूँ। और अगर अब भी इस सिलसिले में कानून मुझे बेबस नजर आया तो मैं फिर कानून को हाथ में लेने से दरेग नहीं करूँगा। वो खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, तुम अपनी दास्तान सुनाओ, मैं हर मुमकिन तुम्हारी मदद करूँगा।
مجھے یقین تو نہیں آ رہا کہ آپ چودھریوں کے خلاف کچھ کر سکیں گے۔ میں قصوروار کے خلاف سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم خود کو بے قصور اور چودھریوں کو قصوروار ثابت کر دو۔ آپ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے، گاؤں کا کوئی فرد اس کی تصدیق کے لیے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ دل شکستہ لہجے میں بولا، کوئی چودھریوں کی دشمنی مول لینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم دوسروں کی بات چھوڑو، اپنی کرو۔ میں نے اسے نگاہ میں تولتے ہوئے کہا، بعد میں اپنے بیان سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ ممکن ہے تمہیں عدالت میں جا کر چودھریوں کے خلاف بولنا پڑے۔ میں گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن زبان سے نہیں پھروں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی سنانا شروع کرو۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ اکرم عرف اکو نے جو حقائق میرے سامنے بیان کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ظلم و بربریت کی اس ہولناک داستان کے پس منظر سے واقف ہو سکیں۔ پیش منظر کو سمجھنے کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اکرم عرف اکو کئی پشتوں سے اس گاؤں کے وسنیک تھے۔ کچھ خاندانی زمین تھی جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی اکو کے باپ فضل الدین عرف فضلو تک پہنچتی تھی۔ رہائش کے لیے اچھا خاصا ذاتی مکان بھی تھا جس کی پشت چودھریوں کی حویلی سے لگتی تھی۔ اکو گاؤں کے دیگر لڑکوں کی بنسبت خاصا مختلف تھا۔ اس نے پڑھنے لکھنے پر خاصی توجہ دی تھی اور خوش قسمتی سے میٹرک بھی کر لیا تھا اور اب شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس خواہش پر چودھری حکمداد کی بیٹی نیلو کی مرضی اور اصرار بھی شامل تھا۔ نیلو اور اکو میں ایک خاص لگاؤ بچپن ہی سے تھا، تاہم بعد ازاں بچپن کی یہ چھیڑ چھاڑ محبت میں بدل گئی تھی۔ جب وہ پرائمری اسکول میں تھے تو خود انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس عمر کی اٹکیلیاں آگے جا کر ان کے بیچ ایک مضبوط بندھن استوار کر دیں گی۔ وہ اکثر باغ میں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور نادانستگی میں بڑی گہری باتیں بھی کہہ جاتے تھے۔ عموماً ان میں اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور بات چیت ہوتی تھی۔ اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور معصوم اٹکیلیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ جب انہیں اپنے درمیان محبت کا احساس ہوا تو انہوں نے ملاقات میں احتیاط برتنا شروع کر دی۔ اب وہ بہت دیکھ بھال کر بات چیت کرنے لگے تھے۔ ایک روز اکو نیلو سے ملاقات کے بعد گھر پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت اکو کا باپ فضلو گھر میں موجود نہیں تھا، صرف اس کی ماں نور بی بی اور چھوٹی بہن تاجی گھر میں تھیں۔ ان کے علاوہ چھوٹا چودھری، پٹواری، رب نواز اور منشی چراغ دین گھر کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ اسے ان لوگوں کی موجودگی سے حیرت ہوئی اور اس نے چودھری منصب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چودھری جی آپ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذرا دیکھ رہے تھے کہ گھر کتنا بڑا ہے۔ اس کے جواب نے اکو کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے کہا، یہ گھر تو آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، میں آپ کی آمد کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس وقت تو ابا بھی گھر میں نہیں ہیں۔ فضلو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ منشی چراغ دین نے کہا، ہم گھر دیکھنے آئے ہیں، دیکھ کر چلے جائیں گے۔ گھر تو چھوٹا سا ہی ہے، چودھری منصب نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی پشت ہماری حویلی کی دیوار سے ملتی ہے، اس لیے چھوٹا ہونے کے باوجود ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ گھر کی پشت آپ کی حویلی سے ملنے سے کیا ہوتا ہے چودھری صاحب؟ پٹواری رب نواز نے سمجھانے والے انداز میں کہا، او پتر جی بات دراصل یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب یہ گھر لینا چاہتے ہیں۔ یہ گھر لینا چاہتے ہیں؟ اکو کی حیرت میں دوگنا اضافہ ہو گیا۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، چودھری صاحب ہمارا گھر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی پٹواری صاحب۔ کوئی جھلیا، بڑے چودھری صاحب یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، پٹواری نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے باپ کو ایک معقول رقم دیں گے اس مکان کے بدلے۔ اکو نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہم تو اس مکان کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے چودھری صاحب۔ وہ چودھری منصب سے مخاطب تھا۔ چودھری منصب نے کہا، بات تمہارے ارادے کی نہیں بلکہ چودھری صاحب کی مرضی کی ہے، وہی ہوگا جو انہوں نے سوچ رکھا ہوگا۔ لیکن اگر گھر بک گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم اپنے لیے کوئی اور گھر دیکھ لینا۔ بڑے چودھری صاحب اس گھر کا کیا کریں گے؟ اکو نے پوچھا۔ پٹواری نے جواب دیا، وہ اپنی حویلی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارا گھر خرید کر وہ اپنی حویلی میں شامل کر لیں گے۔ ایسی اندھیر بھی نہیں مچی ہوئی، اکو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پٹواری رب نواز، چودھری منصب نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نادان سے مغز ماری نہ کرو، مکان ہم نے دیکھ لیا ہے، اب فضلو سے ہی بات ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہوگی چودھری صاحب، اکو نے سرکشی سے کہا، ہم ہرگز یہ مکان فروخت نہیں کریں گے۔ ابا جانتا ہے کہ ہم اس مکان پر پکی چھت ڈال کر اسے 2 منزلہ بنائیں گے، بس ذرا میں شہر جا کر بڑا افسر بن جاؤں۔ چودھری منصب نے اکو کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈی سی صاحب، تو پھر تم ایسا کرو، ہماری حویلی خرید لو، اس سے بھی اپنے پکے مکان میں شامل کر لینا، ہم کوئی کرائے کی جگی لے کر گزارا کر لیں گے۔ چودھری صاحب آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں، اکو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے باپ دادا اس مکان میں رہتے آئے ہیں،
ہماری آئندہ نسلیں بھی یہی رہیں گی، کوئی باری سے باری قیمت دے کر بھی اسے نہیں خرید سکتا۔ چودھری منصب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اکو تو ڈی سی بننے شہر جائے گا، آنے والی کون سی نسلوں کا ذکر کر رہے ہو؟ میں شہر جاؤں گا تو لوٹ کر واپس بھی آؤں گا۔ اکو چودھری کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میری آنے والی نسل اسی مکان میں پروان چڑھے گی۔ 4 جماعتیں پڑھ کر اس کا مغز اٹھ گیا ہے، منشی چراغ دین نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس لیے اڑی اڑی کی باتیں کر رہا ہے۔ چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک کر دیں گے اس کا دماغ بھی منشی جی، اب بالکل فکر نہ کریں۔ بات ختم کرتے ہی چودھری منصب نے ایک مونچھ کو بل دیا، پھر پٹواری رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آؤ پٹواری جی اب واپس چلتے ہیں۔ منشی نے جاتے جاتے اکو کو گورا اور زیر لب بڑبڑایا، پاگل دا پتر۔ پھر وہ تینوں اس گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اکو اپنی ماں سے اس سنگین صورتحال پر بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ جس قدر سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے چلے جا رہے تھے۔ رات کو فضلو گھر آیا تو اکو نے پورا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ فضلو ساری بات سننے کے بعد بھڑک اٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ابا میں نے ساری تفصیل تو تمہیں بتا دی ہے۔ فضلو پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تو وہ اس گھر کو خریدنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں ابا۔ اکو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کہا، میں نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ گھر فروخت نہیں کریں گے، ہم اس گھر کو پکا بنائیں گے، اس پر دوسری منزل بھی ڈالیں گے۔ نور بی بی نے کہا، اکو نے چھوٹے چودھری کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ او بلیے لوگ کے، فضلو نے اداس لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتی ہو وہ اکو پتر کے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر وہ خیالوں میں کھو گیا۔ اکو نے جشیلے لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو جائے ابا، لیکن ہم یہ گھر چودھریوں کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے۔ او شدائیا، فضلو نے اکو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گاؤں میں صرف ایک ہی پکی حویلی ہوتی ہے؟ دوسرا پکا مکان بنانے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جو چودھریوں کی ٹکر کا ہو۔ تم نے جو پکا 2 منزلہ مکان بنانے کی رٹ لگا رکھی ہے نا، اسی وجہ سے چودھری حکمداد ہمارے مکان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا پتر، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اس کی برابری کریں؟ اکو نے کہا، ابا شہر میں تو سارے مکان ہی پکے ہوتے ہیں، کیا وہاں کا ہر شخص چودھری ہوتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے پتر۔ ابا یہ کس قانون میں لکھا ہے کوئی اپنی حق حلال کی کمائی سے گاؤں میں پکا مکان نہیں بنا سکتا؟ اکو نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ فضلو نے کہا، گاؤں میں شہر کا قانون نہیں چلتا پتر، جہاں چودھریوں کی ڈالی ہوئی ریت ہی سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ میں ایسی کسی ریت کو نہیں مانتا، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اکو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میرے جیتے جی چودھری یہ مکان حاصل نہیں کر سکیں گے، میں واری صدقے جاؤں سونے لال پر سے۔ نور بی بی نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ پتر، ہم چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں یہ مکان چودھری حکمداد کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہیں۔ اکو نے باری باری نور بی بی اور فضلو کو دیکھا۔ مجبوری ہے پتر، ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا، فضلو نے کہا۔ نور بی بی بولی، ہم کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں میرے چند، مگر یہ تو زبردستی ہوگی۔ اکو کے لہجے میں بے بسی اور مایوسی عیاں تھی۔ یہ بھی تو سوچیں کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ فضلو اور نور بی بی کے پاس اکو کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے کے ساتھ بحث کرنے سے احتراز کیا۔ اکو اندر ہی اندر کڑتا رہا، تاہم رات کے آخری پہر اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز بڑے چودھری حکمداد نے اکو اور اس کے باپ فضلو کو اپنی حویلی میں بلا لیا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو چودھری حکمداد بڑے کروفر کے ساتھ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے دائیں بائیں دونوں بیٹے چودھری منصب اور چودھری منصور جوانی کے نشے، طاقت کے زور اور حاکمیت کے زوم میں مبتلا براجمان تھے۔ ان کے علاوہ بھی گاؤں کے بہت سے معتبر لیکن چودھری حکمداد کے نمک خوار وہاں موجود تھے۔ فضلو نے حسب دستور چودھری حکمداد کے قدم چھوئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اکو چہرے پر ناگواری کی تاثرات سجائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ تو چودھری حکمداد کے قدم چھوئے تھے اور نہ ہی اسے سلام کیا تھا۔ چودھری حکمداد نے قہرناک نظر سے اکو کو گھورا، پھر فضلو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھئی فضلو، تیرے ساتھ یہ کون چھوکرا ہے؟ یہ میرا پتر ہے چودھری صاحب، فضلو نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تو اکرم ہے سرکار، فضلو نے مسکین صورت بنا کر کہا، لیکن اکو مشہور ہے۔ بھئی واہ، چودھری حکمداد نے تمسخرانہ انداز میں کہا، بڑا بانکا اور سجیلا جوان ہے تیرا پتر، کیا سرمے کی دھار ہے، کیسے فیشنی بال ہیں، بس ایک دوپٹے کی کسر باقی ہے۔
اگر وہ بھی اوڑھ لے تو بالکل زنانی لگے۔ حاضرین مجلس نے اس مذاق سے محظوظ ہونا اپنا فرض جانا اور کھل کھلا کر ہنس دیے، لیکن اکو خاموش کھڑا رہا۔ البتہ فضلو نے ندامت سے نظر جھکا لی۔ چودھری حکمداد نے سلگتے ہوئے لہجے میں فضلو کو مخاطب کیا، فضلو، تیرا یہ چھیل چھبیلا پتر کچھ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، اس کی زبان کو تالا ڈال ورنہ۔ چودھری حکمداد نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضلو منت آمیز لہجے میں بولا، بچہ ہے سرکار، کوئی غلط بات کر دی ہو تو معاف کر دیں۔ اوے معاف تو ہم کر ہی دیتے ہیں فضلو، چودھری نے بے نیازی سے کہا، لیکن پہلی بار آدمی کو سمجھا دینا اچھا ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح بتا دے کہ گاؤں میں کوئی دوسری پکی حویلی کھڑی کرنے کی بات نہ کرے، ورنہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فضلو نے دست بستہ کہا، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے سرکار، اب یہ ایسی پاگل پن کی بات نہیں کرے گا۔ اکو نے دزدیدہ نظر سے فضلو کو دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ چودھری حکمداد نے اپنا بیان جاری رکھا، اس نے کل شام چھوٹے چودھری اور پٹواری رب نواز سے بدتمیزی بھی کی ہے۔ چودھری نے حقے کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، گالیاں اور دھمکیاں بھی دی ہیں، یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ اکو نے صدائے احتجاج بلند کی، اوئے تو کیا ہم سب جھوٹے ہیں؟ منشی چراغ دین نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا، کیا تو نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کسی چودھری کے باپ کی مجال نہیں کہ تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ پٹواری رب نواز بولا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کسی نے زور زبردستی کی تو شہر جا کر اس کے خلاف مقدمہ کر دے گا؟ اور تم نے چودھریوں کے بارے میں کیا بکواس کی تھی؟ چودھری منصب نے اکو کو غضبناک نظروں سے گھورا، کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک ایک چودھری کو چن چن کر قتل کرو گے؟ بولو، کہا تھا یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اکو نے تیز آواز میں کہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، تم سب لوگ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ اوے کمی کی اولاد، چودھری منصب نے گرج کر کہا، تو ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے؟ اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں۔ اکو نے کمال جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر بڑا چودھری غضبناک ہو گیا، اوے گندی نالی کے غلیظ کیڑے، اب ہم تیرے جیسے رذیلوں کے سامنے قرآن اٹھائیں گے اپنی بات منوانے کے لیے؟ فوراً کان پکڑ اور معافی مانگ۔ اکو نے کان پکڑنے کے بجائے مضبوط لہجے میں کہا، بڑے چودھری صاحب، اس وقت میری ماں اور چھوٹی بہن بھی وہاں موجود تھیں، آپ بے شک ان سے دریافت کر لیں، پھر آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ چودھری حکمداد نے کڑک کر کہا، چور کا گواہ ڈڈو، اوے حرامی، تیری ماں اور بہن چھوٹے چودھری منصب اور پٹواری رب نواز سے زیادہ معتبر ہیں کیا؟ ابا جی، چودھری منصب نے حکمداد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس بدذات نے ہمیں قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ حاضرین میں اس وقت ایک پولیس والا بھی موجود تھا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اکو کے کالر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، قتل کی دھمکی، اور وہ بھی معزز گواہوں کے سامنے؟ میں ابھی تمہیں کھانے میں بند کرتا ہوں، بچوں، ایسا کیس بناؤں گا کہ ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ بڑے چودھری نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہر جائیں حوالدار صاحب، ہمارے سامنے تھانے حوالات کی بات مت کریں، ہم اپنے معاملات خود ہی نپٹانے کے عادی ہیں، ضرورت پڑی تو اس چھوکرے کا دماغ بھی درست کر دیں گے، تو بہت زیادہ پڑھ لکھ جانے سے خراب ہو گیا ہے، ابھی تو ہم نے فضلو کو کوئی اور بات ہی کرنے کے لیے بلایا تھا۔ والدہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ چودھری کے مستقل نموخواروں میں شامل، اس لیے ایفیشنسی دکھانے کی خاطر اکو کی جانب بڑھا تھا، مگر چودھری نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ فضل دین اور فضلو بخوبی جانتا تھا کہ بڑا چودھری اس سے کون سی بات کرنے والا تھا، وہ ہاتھ باندھے اور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ چودھری نے اطمینان سے حقے کا گہرا کش لیا، پھر فضلو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فضلو، بات کوئی بہت بڑی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اب حویلی کے باشندوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی ہے، منصب اور منصور کی اولادیں بھی ماشاءاللہ بڑی ہونے لگی ہیں، ان دونوں کا خیال ہے کہ حویلی کو کشادہ ہونا چاہیے، اور ان کی بات بالکل جائز بھی ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حویلی کی توسیع کے لیے تمہارے گھر کو حویلی میں شامل کر لیا جائے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے وہی جگہ سب سے زیادہ مناسب رہے گی جہاں تم نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ڈیرا ڈال رکھا ہے؟ کو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہم خانہ بدوش ہیں چودھری صاحب؟ وہ اس وقت فضلو کی جانب دیکھے بغیر چودھری سے مخاطب تھا۔ چودھری صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ ہمارے باپ دادا کا مکان ہے، یہ زمین اور یہ مکان تو ہمیں برطانوی حکومت نے غداری کے صلے میں دیے تھے اور نہ ہی ہم نے خیرات میں حاصل کیے تھے، یہ ہمارے باپ دادا کی میراث ہے جیسے حویلی آپ کے باپ دادا کی میراث ہے۔ چودھری حکمداد تل ملا کر رہ گیا۔ اس وقت مسجد کے پیش امام نے اکو سے کہا، پتر، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے ناپسندی کا اظہار فرمایا ہے، بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ فرمایا ہے۔ مولوی صاحب،
اکو نے قطع کلامی کرتے ہوئے بے خوفی سے پوچھا، حاکم کی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کے متعلق کیا تاکید کی ہے؟ حقوق العباد کے سلسلے میں ارشادی ربانی کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتا دیں۔ بند کر اپنی بکواس کتے کے بچے، چودھری حکمداد نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، نہیں تو میں تمہاری زبان گودی سے کھینچ لوں گا۔ فضلو نے قدموں میں گر کر چودھری حکمداد کے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ کو خدا رسول کا واسطہ چودھری صاحب، یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، اس نادان کی خطا معاف کر دیں، اس کی جگہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب یہ اگر بولا تو پھر کبھی نہیں بول سکے گا۔ چودھری حکمداد نے قہرناک نظر سے اکو کو دیکھا۔ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، ہم کسی کو ناحق پریشان نہیں کرتے۔ ہم تمہارا گھر خرید دیں گے تو اس کی معقول قیمت بھی دیں گے۔ اور اکو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس چودھری صاحب۔ حکمداد نے کینہ توز نظر سے اکو کو دیکھا اور دہاڑ کر بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ اپنی حویلی کے اوپر ایک منزل اور تعمیر کر لیں۔ اکو نے بڑی رسان سے کہا، اس طرح جگہ کی تنگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا پھر اکو نے ایک لمحے کے توقف کے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آپ کے پاس زمینوں کی کیا کمی ہے؟ آپ کسی دوسری جگہ ایک اور حویلی کیوں نہیں بنوا لیتے چودھری صاحب؟ چودھری حکمداد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ چنگاڑتا ہوا بولا، کمزاد تو میری زندگی میں میرے سامنے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں گھر کا بٹوارا کر دوں، منصب اور منصور کو الگ کر دوں یا خود ان سے الگ ہو جاؤں، گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں؟ تم میرے خاندانی معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں… چودھری نے اکو کو ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا، پھر چیخ کر بولا، حوالدار! حوالدار فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر 3 افراد شکاری کتوں کی مانند اکو پر جھپٹ پڑے، پھر وہ گالیاں دیتے ہوئے لاتوں اور مکوں سے اس کی ٹھکائی کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فرش پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ تھانے کی حوالات کے ننگے فرش پر پڑا تھا۔ اسے 2 روز تک تھانے میں رکھا گیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی گئی۔ 2 روز کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو گھر کی صورت بدلی ہوئی تھی۔ یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ یہاں اس کا باپ فضلو، ماں نور بی بی اور بہن تاجی غم و یاس کی تصویر بنے اس کے منتظر تھے۔ ماں کی زبانی اسے پتہ چلا کہ چودھری حکمداد نے 1000 روپے کے بدلے ان کا مکان خرید لیا تھا اور از راہ ہمدردی یہ کچا مکان انہیں دلوا دیا تھا۔ یہ سب جان کر اکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میں ان چودھریوں سے اچھی طرح نپٹ لوں گا ماں، میں نے پہلے نہیں کہا تھا، اب قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان ظالموں کو چن چن کر قتل کروں گا۔ کر دے فضلو نے چلاتے ہوئے کہا، ان سے پہلے ہمیں قتل کر دے تاکہ ہم تیرے کیے کی سزا نہ بھگتیں۔ فضلو کے لہجے میں دنیا بھر کا کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ اکو خاموشی سے اٹھا اور کچے مکان سے باہر جانے لگا۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا، اکو تم کہاں جا رہے ہو؟ اکو نے بہانہ کیا، میں ذرا اپنی زمینوں پر جا رہا ہوں، کھڑی فصل کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کون سی فصل اکو؟ نور بی بی کی آواز بھرا گئی۔ فصل تو ہم کاٹ رہے ہیں تمہارے کرتوتوں کی، فضلو نے دکھی لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے چودھری کے سامنے زبان نہ چلائی ہوتی تو آج ہم اس حال کو نہ پہنچتے، ہماری فصل بھی محفوظ رہتی اور جانور بھی محفوظ رہتے۔ اکو نے نور بی بی کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، ماں ہماری فصل کو کیا ہوا ہے؟ میرے کانوں میں کیوں چیخ رہے ہو؟ نور بی بی نے گلو گیر لہجے میں کہا، ادھر منہ کر کے چیخو جدھر چودھریوں کی حویلی ہے، پر کوئی فائدہ نہیں، چودھریوں کی حویلی کی دیواریں اندھی گونگی اور بہری ہیں اور ان پر تیرے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اکو نے پلک جھپکتے میں کچے مکان کے صحن میں رکھی کلہاڑی اٹھا لی۔ نور بی بی نے اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اس نے نور بی بی کو ایک جانب دھکیل دیا۔ دھکا کھا کر وہ زمین پر گری اور اکو لپک کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔